नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद के बयान हमने कई बार सुने हैं। उनके बयान बहुत ही इमोशनल होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है, जो प्रिडिक्शन उन्होंने की होती है, वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है माइंड ब्लोइंग प्रिडिक्शन अबाउट मुस्लिम फ्यूचर, डॉक्टर इसरार अहमद इमोशनल बयान। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें उन्होंने क्या प्रिडिक्शन की है और उसमें उन्होंने मुस्लिम्स के फ्यूचर के बारे में क्या बताया है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल अब मैं मुस्तकबिल की तरफ आता हूं। इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, एक मुस्तकबिल बईद, एक मुस्तकबिल करीब। मुस्तकबिल बईद जो ज्यादा बईद नहीं है मेरे नजदीक, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो क्या है? कुरान मजीद के सुगरा कुबरा से भी साबित होता है। पूरी वजाहत के साथ कुरान में ये नहीं है, लेकिन सुगरा कुबरा कुरान में मौजूद है, जिसका लाजमी नतीजा है जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और अहादीस नबविया से बड़ी वजाहत के साथ साबित है कि क़यामत से कबल पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर दीन हक उसी तरह गालिब आएगा जैसे कि हुजूर की जिद्दोजहद के नतीजे में जजीरा नुमा अरब में गालिब आया था। कुरान में सुगरा कुबरा क्या है? 3 दफा कहा कि हमने भेजा है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को गालिब करने के लिए। वो आयत मैंने बार बार कोट की है। 5 दफा कहा है कि हमने भेजा है मोहम्मद को पूरे आलम इंसानियत के लिए। सबसे अहम आयत है सूरह सबा की नंबर 28 आयत, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद, हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। अब इस सूरा कुबरा को जोड़िए, जब तक पूरी दुनिया पर दीन हक उसी तरह गालिब न हो जैसे कि हुजूर ने अरब में कर दिया था। हुजूर का मकसद बेसत हुनूज शर्मिंदे तकमील है और यह मुमकिन नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाए और हुजूर का मकसद बेसत जो है पूरा ना हो। अहादीस के अंदर वो हदीस जो मैं 2 दफा आपके सामने ला चुका हूं, पहला दौरे नबूवत, दूसरा खिलाफत अला मिनहाज नबूवा, तीसरा मुल्कन आज़न, चौथा फतवा सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन। फिर मुलूकियत होगी मजबूरी वाली, गुलामी वाली। अब मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त साहबा ने इसका क्या मतलब समझा होगा। ये 2 मुलूकियतें अलहदा अलहदा हुजूर ने गिनवा दी। आज हम समझ सकते हैं कि पहली मुलूकियत वो थी जिसमें सलातीन और मुलूक मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे। फिर हम मलका विक्टोरिया के गुलाम हो गए। ये मुल्कन जबरियन, ये पूरे आलम इस्लाम को जो रौंद डाला था कॉलोनियल पावर्स ऑफ यूरोप ने, ये उसकी तरफ इशारा है। ये फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह इसे भी उठा लेगा। एंड द गुड न्यूज इज सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाज नबुव्वा, फिर दोबारा दुनिया में खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का निजाम कायम होगा। यह है वो दौर जो आने वाला है, मुस्तकबिल में आएगा, लाजिमन आएगा। 2 पतंगे हैं उड़ रही हैं, उनका पेच पड़ने वाला है बहुत जबरदस्त। एक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो हकीकत में जीव वर्ल्ड ऑर्डर है। एक है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम। मुकाबला इन्हीं में होना है और नतीजे में बिल आखिर इस्लामी खिलाफत ग्लोबल की तरफ तो दुनिया जा ही रही है। ग्लोबलाइजेशन ये मुल्कों के दरमियान लकीरें तो तकरीबन बेईमानी हो जाएंगी। मल्टी नेशनल्स की हुकूमत होगी असल में, तो बाकी हुकूमतें जो है तो इंतजामी किस्म के वो एक रीजन्स होंगे। जैसे कि पहली जंग अजीम से पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा एक वहदत थी। हां, हुकूमत यहां मुगलों की है, वहां सफवियों की है, लेकिन कहीं किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कहीं किसी वीजा की जरूरत नहीं। कोई मगरिब से चलकर आता है इब्ने बतूता और पहुंच जाता है हिंदुस्तान तक और यहां आकर वजीर बन जाता है। वो इज नॉट द सन ऑफ द सॉइल। उम्मत की वहदत बरकरार थी। ये उम्मत की वहदत खत्म हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت، درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل، یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے۔ حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے، اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی، حزم النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو قربن کافی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ۔ یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ، 6 millions of them decimated، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے، اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی
کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہاں. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین، پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے. بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے. صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں. اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائیڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خیر. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں. نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے. نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے. ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں. یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر. نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہیں کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے.
4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ۔ اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا، اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے۔ اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے۔ اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو 2nd نزول ہوگا، 2nd کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں۔ لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا، خاکم بدہن۔ جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے، اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے
شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں۔ دین تو یہ جو پریڈکشن کیا گیا ہے اسے سن کر مطلب روح کانپ جاتی ہے، گوز بم ہو گئے تھے میرے سن کے کہ مطلب ایسا اگر سچ میں ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کئی انسینٹ لوگ ہوں گے جو اپنی جان گنوا دیں گے، بچے، عورتیں، بوڑھے، اور جن لوگوں کی کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہے ان سب لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑ جائے گی۔ تو ہم سب یہی وش کرتے ہیں کہ وہ سچویشن نہ ہی کریٹ ہو، کیونکہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا ان کا کوئی دین دھرم کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی ایک پرٹیکولر ریلیجن سے بلونگ نہیں کرتے، ان کا تو ریلیجن ہی نہیں ہوتا ہے، بس ان کا ایک ہی ریلیجن ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں ڈرتے ہیں، اور ان کے سامنے جو بھی آ جائے، بچہ، بوڑھا، عورتیں، بیمار انسان، جو لاچار انسان ہوگا اس تک کو وہ لوگ نہیں بخشتے۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر مسجد الاقصی کو ایسے انہوں نے شہید کیا تو اس ٹائم پہ واقعی ہی سچویشن بہت ہی کریٹیکل ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کتنی جانے جائیں گے اس ٹائم پہ۔ تو ہم تو یہی کامنا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا سین یا کوئی کچھ ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جس میں اتنے سارے انسنٹ لوگوں کو اپنی جان دینی پڑے۔ لیکن ابھی تک جتنی بھی پریڈکشن کی گئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے بہت زیادہ پریڈکشنز ہوتی ہیں جو کہ سچ ہوئی ہیں، سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کبھی نہ کبھی یہ سب سچ ہونا ہے۔ مطلب ایسی ویڈیوز دیکھ کے نا واقعی ہی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، کیونکہ ڈر ہی اتنا لگتا ہے سننے کے بعد میں۔ باقی ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔